मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। सूरह अल-बक़रा आयत नंबर 47। या बनी इसराईल अज़्कुरू नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन। बनी इसराईल को उन पर अल्लाह ताला की जो नेमतें थीं वो याद करवाई जा रही हैं। और इससे पहले हम देख चुके हैं पिछली आयत में बनी इसराईल को नेमतों का एहसास दिलाया गया और दीन की तरफ दावत दी गई, कुरान की तरफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने के लिए, ठीक है। और उनको ये कहा गया कि अपनी इबादत को, नमाज़ों को सही कर लो, ज़कात को सही कर लो, ठीक है। नमाज की तरफ फोकस जो है वो दिलाया गया। तो अब दोबारा से फिर इन नेमतों का जो है वो एहसास दिलाया जा रहा है। नेमत कौन सी? दीन की नेमत उनको दी गई थी। कसरत से अंबिया अल्लाह ताला ने बनी इसराईल में भेजे थे, किताबें, ठीक है। और फ़ज़्ज़लतुकुम अलल आलमीन, फ़जीलत क्या थी कि उनके टाइम में, उनके ज़माने में बनी इसराईल को अल्लाह ताला ने सेलेक्ट किया था तमाम जो लोग हैं, तमाम इंसानों के लिए दीन की अशात तबलीग का काम करने के लिए, कि अल्लाह का मैसेज जो है वो बनी इसराईल की जो कौम है ये आम इंसानों तक जो है वो पहुँचाए, अल्लाह से जोड़ने का काम करे उस ज़माने के लिए, ठीक है। और अब जो है वो अब तो आखिरी नबी, आखिरी किताब जब आ गई है तो ये ज़िम्मेदारी हम मुसलमानों पर है। और इंशाल्लाह इस बारे में हम पढ़ेंगे दूसरे से बारे में, जहाँ पे उम्मत वसत कहकर मुसलमानों को मुखातिब किया गया है कि अब मुसलमानों पे ये ज़िम्मेदारी है तमाम दुनिया तक, तमाम दुनिया के जो इंसान हैं उन तक अल्लाह का मैसेज पहुँचाएँ। बार बार बनी इसराईल को नेमतें याद क्यों करवाई जा रही हैं? देखें, जब इंसान को एहसास हो अल्लाह ताला की अनगिनत नेमतों का, तो फिर उसमें शुक्र, आजिज़ी जो है वो ज़्यादा होती है। और फिर अल्लाह की मार्फत, मोहब्बत, अल्लाह की अताअत, फर्माबरदारी, ये सब कुछ जानना और इस पर अमल करना, ये सब आसान हो जाता है। तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे, यहूद वहाँ पर कसरत से आबाद थे, उनको अब दीन की तरफ लाना था, कुरान की तरफ लाना था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है जोड़ना था। तो इसलिए करके पिछली नेमतों का एहसास दिलाया जा रहा है। वत्तकू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैय्यन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनज़रून। नेमतों का याद कराने के बाद अब अज़ाब से डराया जा रहा है, और वो है क़यामत के दिन का हिसाब किताब, सज़ा जज़ा के लिहाज से। बनी इसराईल में एक ये चीज़ भी आ चुकी थी कि हम अल्लाह ताला की बड़ी लाडली कौम हैं और हम बख्श दिए जाएंगे और हम सिलेक्टिव लोग हैं, चोज़न पीपल हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि नहीं, वो दिन ऐसा होगा कि उस दिन ना कोई सिफारिश काम आएगी, ना कोई बदला काम आएगा, ना कोई मदद जो है वो दी जाएगी। तो उस दिन से डरो और उस दिन के लिहाज से तैयारी करो। फिर आयत नंबर 49, जहाँ पर फ़िरौन से निजात की जो है वो ज़िक्र आ रहा है। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री पहले देख लेते हैं कि बनी इसराईल जो हैं हज़रत याकूब की लक़ब है और हज़रत याकूब की औलाद हैं। हज़रत याकूब के बेसिकली 12 बेटे थे, जिसमें से 10 बेटे तो एक वाइफ से थे और बाकी 2 बेटे दूसरी वाइफ से थे, हज़रत यूसुफ़ और बिन्यामीन, ठीक है। बड़े बेटे का नाम यहूद था, तो उसी से रिलेटेड इनका जो है ये लक़ब बन गया है यहूद या यहूदी। और हज़रत यूसुफ़ के ज़माने के बाद इन पर आजमाइशें आईं, फिर इन पर मुसल्लत हो गया ये मिस्र का बादशाह फ़िरौन, जिसकी ग़ुलामी में ये आ गए। और ईमान की कमज़ोरी की वजह से ये फिर पस्तियों का शिकार होते गए और ईमान जो है वो बिगड़ के रह गया। फिर इनको निजात मिली हज़रत मूसा और हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए समंदर पार करके, जिसका यहाँ पे ज़िक्र आ रहा है कि ये एक नेमत है, अल्लाह का एहसान है बनी इसराईल पे, जिसका अल्लाह ताला यहाँ पर ज़िक्र फरमा रहे हैं। तो
اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں نجات دی تھی فرعون کی آل سے. وہ تکلیف دیتا تھا تم کو برے عذاب کی، ذبح کرتا تھا تمہارے بیٹوں کو اور زندہ چھوڑ دیتا تھا تمہاری عورتوں کو، اور اس میں آزمائش تھی تمہارے لیے بہت بڑی. نجات کیسے دی تھی؟ سمندر پار کروا کے نجات دی تھی. انشاءاللہ ہم آگے صورتوں میں پڑھیں گے، سورہ طٰہٰ میں، سورہ قصص وغیرہ میں، کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ سمندر پار کروا دیا گیا تھا اور فرعون جو ہے وہ اپنے لشکر کے ساتھ اس میں غرق ہو گیا تھا. اچھا، اب آزمائش کیا تھی کہ بیٹوں کو وہ ذبح کر دیتا تھا اور بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ تھا کہ فرعون کو اس کے نجومیوں میں سے کسی ایک نجومی نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت کا اور تمہارا جو ہے وہ خاتمہ کرے گا. تو اس سلسلے میں فرعون نے آرڈر کیا تھا کہ جو بھی کوئی آج کے بعد جو ہے بچہ پیدا ہوگا تو اس کو تو مار دیا جائے لیکن لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جائے. تو یہ ان پر ایک آزمائش تھی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اور جب ہم نے پھاڑا تمہارے ساتھ سمندر کو، پھر ہم نے تم کو نجات دی اور غرق کیا آل فرعون کو، اور تم دیکھ رہے تھے. یعنی جو بنی اسرائیل تھے وہ سمندر پار کر چکے تھے، وہ کنارے پر پہنچ گئے تھے، اور فرعون جو تھا وہ ان کے تعاقب میں اپنے لشکر کو لے کر جب عین بیچ سمندر میں پہنچ گیا تو اسی وقت اللہ کا حکم ہوا اور پانی مل گیا اور وہ سب ڈوب رہے تھے، مر رہے تھے. تو یہ لوگ دیکھ رہے تھے کہ ایک شخص، ایک انسان، ایک بادشاہ جو خود کو خدائی کا جو ہے دعویٰ کرتا تھا، تو کیسے وہ اس وقت فنا ہو رہا ہے، ختم ہو رہا ہے، اور یہ بھی اس کو خدا ماننے لگ گئے تھے. تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا تم نے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے. پھر ہے آیت نمبر 51، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ. یہ اس ٹائم کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے، اب دیکھیں مصر سے نجات پا کے یہ آ گئے وادی سینا میں، تو اب باقاعدہ ان کو شریعت دینی تھی، قوانین دینے تھے، دین سیکھنا، بتانا، احکامات وغیرہ ان کو دینے تھے. تو اس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا گیا 40 راتوں کے لیے تاکہ تورات دی جا سکے. لیکن پیچھے انہوں نے کیا کیا، یہ بھی واقعہ انشاءاللہ آگے آئے گا، کہ سامری نے ان کو بیگا پھسلا کر جو ہے وہ بچڑے کی پوجا میں لگا دیا، اور وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے. لیکن اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آیت نمبر 52 میں، پھر بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا اس کے بعد. کیوں؟ تاکہ تم شکر ادا کرو. شرک جیسا گناہ کرنے کے باوجود بھی میں نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم جو ہے شکر ادا کرنے والے بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے احسانات یہاں پہ اللہ پاک یاد کروا رہے ہیں کہ کیسے کیسے میں نے تم پر احسان کیا، کیسے کیسے میں نے تم سے درگزر کیا. آیت نمبر 53، اور جب دی ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. کتاب سے مراد وہی تورات ہے، فرقان سے مراد یہ 2 رائے ہیں تفاسیر میں. ایک تو یہ ہے کہ فرقان تورات کو ہی مینشن کرتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فرقان سے مراد دین کا وہ علم اور فہم ہے جس سے حق اور باطل میں جو ہے وہ فرق پتہ چل جائے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. اب جب حضرت موسیٰ جو ہے وہ واپس آتے ہیں تورات لے کر اپنی قوم کے پاس، تو شرک کا معلوم پڑنے پر وہ غصہ ہوتے ہیں اور قوم کو سمجھاتے ہیں کہ یہ تم نے کیا کیا. پیدا تمہیں اللہ نے کیا، کھلاتا پلاتا تمہیں اللہ تعالیٰ ہے، اور تم اس کو چھوڑ کر جو ہے ایک بچھڑے کے پیچھے لگ گئے ہو. تو اب تمہیں اللہ سے معافی مانگنی ہے. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، توبہ کرو، استغفار کرو. اور اللہ کا حکم کیا ہے، توبہ کیسے ملے گی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، قتل کرو اپنے نفسوں کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا کہ مشرک کا جو ہے وہ قتل ہوگا. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک. تو ہوا بھی ایسے، جتنے بھی لوگ تھے وہ 2 گروپس میں ڈیوائیڈ ہو گئے. ایک طرف مشرک تھے اور ایک طرف وہ لوگ تھے جو دین پر قائم تھے. تو ان دیندار لوگوں کے ذریعے مشرک لوگوں کو جو ہے وہ قتل ہوا. فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پھر وہ مہربان ہوا، توبہ قبول ہوئی ان کی. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، آیت نمبر 55، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ.
اس میں ایک ان کے گستاخانہ عمل کی بات ہو رہی ہے کہ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کیسے مان لیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، جب تک کہ ہم سامنے نہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو یا اللہ تعالیٰ ہم سے ہم کلام نہ ہو ہم نہیں مان لائیں گے۔ تو پھر اس کی سزا ان کو ملی تھی کہ ایک بجلی نے ان کو پکڑ لیا، جلا کے ان کو بھسم کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ دیکھ رہے تھے سے مراد یہ ہے کہ جب سامنے والے یا اگلی صف والے لوگ مر رہے تھے تو پچھلی صف والے لوگ جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ کیسے 1 بائی 1 جو ہے وہ ختم ہو رہے ہیں لوگ۔ اچھا، اس میں بھی 2 رائے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ کوہ طور پر گئے تھے تو اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے گئے تھے جو کہ قوم کے ذہین لوگ تھے، سردار میں سے تھے، انہوں نے وہاں پر یہ ڈیمانڈ کی تھی، تو پھر سزا کے طور پر ان کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ نے دعائیں کی، ریکویسٹ کی کہ اللہ تعالیٰ میں اگر اب اکیلا جاؤں گا تو میں قوم کو کیا منہ دکھاؤں گا، کیا جواب دوں گا، کہ وہ کیسے پھر میری بات مانیں گے کہ اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ قتل ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں اور تم اکیلے آ گئے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور ان کو دوبارہ زندہ کیا۔ ثم بعثناکم من بعد موتکم، اگلی آیت میں آ رہا ہے کہ ہم نے پھر تمہیں تمہاری موت کے بعد اٹھایا، اور لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اب جب دوبارہ اٹھایا بھی تھا تب بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے مردہ زندہ ہو رہا ہے، تو یہ بھی ایک اللہ کا انعام تھا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اچھا، دوسری رائے اس میں یہ ہے کہ یہ واقعہ ہوا تھا جب یہ بچھڑے کا واقعہ ہو گیا، ٹھیک ہے، مشرک جو تھے وہ قتل ہو گئے، تو پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ 70 لوگوں کو لے کے گئے توبہ کے لیے کوہ طور پر، تو وہاں پہ انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہم کیسے مان لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ تورات ملی ہے اور اللہ تعالیٰ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں نہیں ہوتے، ہمارے ساتھ ہوں گے تو ہم مان لائیں گے، تو تب ان کو یہ وہاں پر پنشمنٹ دی گئی تھی۔ اچھا، پھر ہے آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ۔ یہ واقعہ ہے وادی سینا کا، جب مصر سے یہ لوگ وہ سمندر کو کراس کیا اور پھر یہ اب صحرا میں آئے تھے، صحرا سینا میں جو ٹوٹل گرم ترین علاقہ تھا وہاں پر، اور یہ بڑی تعداد میں وہاں پر آئے۔ اب وہاں پر رہنے کھانے پینے کا انتظام نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر انتظام کیا ایک بادل کا جو مسلسل ان کے سروں پہ ہوتا تھا تاکہ دھوپ کی تپش سے یہ لوگ بچ جائیں، کیونکہ کھلا صحرا تھا، گھر تو ہونے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، تو دھوپ سے ان کو بچانے کے لیے کیا گیا۔ دوسرا، صحرا تھا، کھانا پینا تو وہاں پہ تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے ان پر من و سلوہ اترتا تھا۔ من سے مراد ہے، تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ ایک قسم کا بیج تھا، اور سلوہ جو ہے وہ ایک قسم کا پرندہ تھا بڈیر نما، اور یہ کثرت سے ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتا تھا کھانا، اور اللہ کی طرف سے حکم تھا کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم رزق دیتے ہیں تم کو، لیکن انہوں نے اپنے اوپر ظلم کرنا شروع کر دیا، کھانا جمع کرنا شروع کر دیا، خراب کرنا شروع کر دیا یا خراب کھانا شروع کر دیا، صفائی کا بھی دھیان نہیں، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی جو ہے نافرمانی کی، اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے اپنی جانوں پر یہ خود ظلم کرتے تھے، خود مشکلیں اپنے لیے پیدا کی انہوں نے۔ پھر ہے نیکسٹ آیت، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ۔ اس کے بعد ایک ان کو آرڈر دیا گیا تھا کہ بیت المقدس میں جب داخل ہونا تو سجدہ کرتے ہوئے عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، تو لیکن انہوں نے کیا تھا کہ یہ اکڑ کر جو ہے اس میں داخل ہوئے، اور ایک ان کو کہا گیا تھا کہ حطت کہتے ہوئے، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے، گناہوں پر جو ہے وہ توبہ استغفار کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن انہوں نے اس لفظ کو بگاڑ دیا، حطت کے بجائے انہوں نے گندم مانگنا شروع کر دی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا فَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ کہ ہم عنقریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، لیکن انہوں نے اللہ کے حکم کی یہاں پر نافرمانی کی۔
اور پھر ان کو سزا کے طور پر کیا ملا؟ فبدل الذین ظالموا، جب انہوں نے بات کو بدل دیا ظالموں نے، اور اس کے علاوہ بات کہی جو ان سے کہی گئی تھی، تو نازل کیا ہم نے جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ اللہ نے عاجزی انکساری سے داخل ہونے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے اس کو مذاق بنا لیا اکڑ کے ساتھ، اور لیٹتے ہوئے گھسیٹتے ہوئے اس طرح سے یہ داخل ہوئے، اور جو لفظ بولا اس کو بھی جو ہے وہ بدل دیا، مذاق سمجھا اس کو، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے عذاب ان پر نازل کیا۔ اچھا، پھر ہے آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ عذاب کیا آیا تھا؟ وہ تفسیر میں ہمیں ملتا ہے کہ طاعون کا عذاب ان کے اوپر آیا تھا۔ جب سنجیدگی نہ ہو، فکر آخرت نہ ہو، اللہ کا ڈر نہ ہونا جس انسان میں، تو پھر ہی وہ ایسے کرتا ہے، احکامات کو بدل دینا، الفاظ کو بگاڑ دینا۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا عاقل شعور رکھنے والا انسان بھی جو ہوتا ہے نا، وہ اس طرح کی پھر چھچوری حرکتیں کرتے ہیں، مذاق میں سمجھتے ہیں دین کو، احکامات کو مذاق میں لیتے ہیں۔ آیت نمبر 60، وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسیٰ لِقَوْمِهِ، اور جب پانی طلب کیا تھا موسیٰ سے اس کی قوم نے، تو ہم نے کہا تھا یہ بھی صحرائے سینا کا واقعہ کہ وہاں پر پانی تو نہیں تھا، پانی کی پرابلم حل کرنے کے لیے سلوشن کیا دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حکم دیا حضرت موسیٰ کو ایک پتھر پر اپنا عصا ماریں، تو وہاں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ 12 کیوں؟ کیونکہ حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، اور 12 بیٹوں کی وجہ سے 12 چھوٹے بڑے قبیلے جو ہیں بنے ہوئے تھے، تو جب چشمے پھوٹے سب نے اپنے قبیلے کے حساب سے چشمہ جو ہے منتخب کر لیا، پھر اللہ تعالیٰ نے آرڈر دیا کہ اب کھاؤ پیو اللہ کے رزق سے، بس فساد نہیں کرنا، لڑائی جھگڑا زمین میں یہ سب کچھ آپ نے نہیں کرنا۔ پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 61، یہ بھی اسی وقت کی آیت ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے نا، یہ مصر سے نکلے ہوئے تھے، اور مصر کے چٹپٹے مسالے دار کھانا کھانے کی ان کو عادت تھی، اور وہ ذائقے یہ جو ہے مس کر رہے تھے، وہ لائف ہی مس کر رہے تھے، تو اس لیے انہوں نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ اللہ سے دعا کریں وہ ہمارے لیے زمین سے یہ لہسن، پیاز، دال اور ساگ، ککڑی، ایسی ایسی چیزیں نکالیں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم مانگ رہے ہو ہوا ادنا بالذی ہوا خیر، اس چیز کو جو کم تر ہے اس سے جو بہتر ہے، یعنی یہ آسمان سے آ رہی ہے، جنت سے آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، بغیر مشقت کے محنت کے آ رہی ہے، صاف پاکیزہ غذائیت سے بھرپور چیز آ رہی ہے، اور تم مانگ رہے ہو ادنا چیز زمین سے نکلے محنت مشقت کے بعد، اور اس کے لیے آپ کو جو ہے وہ قسم کی مشقتیں اور پرابلم جو ہیں فیس کرنی پڑیں۔ ٹھیک ہے، اگر تمہیں یہی سب کچھ چاہیے تو یہ بھی تو مصرن میں مراد ہے کوئی ایک شہر یا کوئی خاص شہر، ایسے کہا گیا ہے کہ جیسے چلے جاؤ کسی بھی جگہ، چلے جاؤ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، تمہیں مل جائے گا وہاں پر، میری دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو تمہیں کہیں بھی مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوئے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان پر ذلت، فقیری، حاجت مندی جو ہے وہ مار دی گئی، اللہ کے غضب کے ساتھ یہ لوٹے۔ ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، کفر کرتے تھے، یکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیات کا کفر کیا ہوتا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے جو احکامات ہیں بندے کو پتہ چل جائیں اور وہ اس کی خلاف ورزی کرے، دوسرا یہ ہے کہ احکامات کو جاننے کے بعد ڈھٹائی کے ساتھ جو ہے ان کا انکار کرے، ان کو توڑے، پھر تیسرا یہ ہے کہ احکامات کو جانتے بوجھتے ہوئے بدل کے رکھتے، تو یہ سب چیزیں یہ لوگ کرتے تھے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور ایک اور بہت بڑا ان کا گناہ کہ یہ نبیوں کو قتل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء بھیجے تھے، کثرت سے ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے، لیکن جو ان کے علماء تھے نا، وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کے ہاتھ سے یہ شہرت، یہ مقام، یہ عزت، یہ سب کچھ جو ہے چھن جائے، تو وہ اس طرح سے سازشیں کرتے تھے، عوام کو اس طرح یوز کرتے تھے کہ وہ انبیاء کو مارنے کے لیے یا مروانے کے لیے وہ ریڈی ہو جائیں، اور یہ سب کچھ انہوں نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ بھی کیا تھا۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ اس وجہ سے کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے نکل جاتے تھے۔ پھر ہے آیت نمبر 62۔ آیت نمبر 62 میں پھر یہود کا ایک اور جو گمان ہے وہ دور کیا جا رہا ہے کہ یہود اپنے آپ کو سمجھتے تھے اور اب بھی سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہیں نا وہ سلیکٹیو لوگ ہیں، چوزن پیپل ہیں، اور ہم جنت اور نجات یہ سب کچھ ہمارے لیے ہے، اور ہمارے علاوہ جو دین ہیں
جو لوگ ہیں وہ بس جنگل میں جانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، اور آج بھی یہ نسلی مذہب کا جو ٹیگ ہے وہ ان میں یہ چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس چیز کا یہاں پہ جواب دے رہے ہیں کہ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لائے، جو مسلمان ہیں وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو یہودی ہیں، جو نصارہ ہیں، جو صابی ہیں، جس بھی مذہب، جس بھی گروہ سے ریلیٹڈ ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کوئی بھی ایمان لائے گا اللہ پر اور یوم آخرت پر اور عمل کرے گا اچھے، تو ان کے لیے جو ہے ان کے رب کے پاس اجر ہوگا، ان کو کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ یعنی کسی اسپیسیفک گروپ سے، مذہب سے، عقیدے سے، فرقے سے اٹیچ ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس میں ہمارے لیے بھی دیکھیں میسیج ہے کہ ایمان تو شرط ہے، ضروری ہے اللہ پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یوم آخرت پر، ٹھیک ہے، ایمان کی پھر وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، شرائط آ جاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد عملاً پریکٹیکلی نیک عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ سمجھایا یہاں پہ یہ جا رہا ہے، اور دیکھیں سب سے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے، بعد میں دوسری قوموں کا ذکر آیا ہے، یہود، نصارہ اور صابی کا۔ تو ہمارے لیے تو پہلے اس میں میسیج ہے، ہمیں تو اس میں سے پہلے جو ہے لیسن لینا ہے کہ نجات کے لیے کوئی گروپ، کوئی فرقہ، کوئی خاندان، کوئی اسپیسیفک ٹیگ جو ہے وہ ذریعہ نہیں بنے گا۔ ایمان مکمل ہو، صحیح ہو، ٹھیک ہو، عقیدہ درست ہو، اور اس کے بعد نیک اعمال جتنی بھی توفیق اللہ ہمیں دیں اس کے ساتھ کرتے رہنا ضروری ہے۔ تو پھر جو ہے اس کا جو اجر ہے، جو صلہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے جو ہے وہ ملے گا۔ لیکن کسی نسبت کی وجہ سے، جیسے یہود میں تھا کہ ان کے یہاں یہ کانسیپٹ تھا، اور ابھی بھی ہے کہ ہم اللہ کے چوزن سلیکٹیو لوگ ہیں، انبیاء ہم میں کثرت سے آئے تو ہم تو انہیں انبیاء، اولیاء اور اپنے نیک بزرگوں اور بندوں کی وجہ سے ہم نجات پا جائیں گے، جنت تو ہے ہی ہمارے لیے۔ تو ایسے ہی ہم مسلمانوں میں بھی کچھ کانسیپٹ آ گئے ہیں، تو ایسے نہیں ہیں۔ آپ دیکھیں انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں، کہ وہ نبی تھے لیکن وہ اپنی آل اولاد کو تو نہیں بچا سکے نا، تو پھر کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ ہمیں بس اپنی صلاحیت اور توفیق کے مطابق نیک عمل کرتے جانا ہے، اور ایمان اپنا جو ہے وہ ٹھیک رکھنا ہے، درست رکھنا ہے، اور اللہ پہ جو ہے وہ اچھی امید رکھنی ہے۔ تو ایسے ہی لوگوں کے لیے پھر کوئی خوف اور غم نہیں ہے، اور اللہ کے پاس ان کے لیے اجر ہے۔